अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक ट्वीट में अपनी हुकूमत को मुबारकबाद दी और उसकी वजह यह है कि जो नए आदाद शुमार आए हैं माली साल 2020-21 के मईशत की अगर बात करें तो जो पहले आदाद शुमार आए थे कि GDP जो ग्रो की है वो 3.9% ग्रो की है। अब उसके बरक्स जो नजर सानी शुदा आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है पिछले माली साल में वो 5.37% ग्रो की है। और इस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये जो ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर रोज़गार और जो फीकस आमदन है लोगों की उसमें खातिर खा इजाफा हुआ है। क्या वाकई ऐसा हुआ है, आगे चल के आपको बताएंगे। और दूसरा एक और जो खबर आपने पढ़ी होगी और वो है कि जो पाकिस्तान की मईशत को जांचने का तरीकाकार है, यानी कि जो बुनियादी साल होता है उसमें तब्दीली की गई है। और उसको जब तब्दील किया गया है तो जो पाकिस्तान के जितने जो मुआशी आदाद शुमार हैं उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। कुछ तो हुकूमत के लिए ज़ाहिर है कि मस्बत है कि उससे ये नज़र आ रहा है कि शायद कागज़ों में कम अज़ कम पाकिस्तान में मईशत के मैदान में सब कुछ ठीक है। तो शहबाज, सबसे पहले तो आप ये बताइए वो जो बेस ईयर चेंज किया गया है ये है क्या भला? मतलब आज पूरा दिन अपनी टीम के साथ हम इसी में लगे रहे और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं कि यार हम किधर फंस गए हैं, उनको समझ नहीं आई। अभी भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये आसान तरीके से आपने समझाना है कि ये क्या रीबेसिंग जो की है जिसकी वजह से तमाम जो आदाद शुमार हैं वो तब्दील हो गए हैं मईशत के। कामरान, ये तो कोई इकोनॉमिस्ट ही सही तरीके से समझा सकता है, लेकिन हम सादा ज़बान में अगर इसकी बात करें, आप जब इकॉनमी में ग्रोथ को आप मैयर करते हैं और बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उसके लिए एक बुनियादी एक साल आप मुकर्रर कर लेते हैं और जो बेस ईयर होता है उसके ऊपर फिर वो सारी आप इकॉनमी को स्ट्रक्चर करते हैं उसके मुताबिक नंबर्स को। फॉर एग्जांपल जो पिछला बेस ईयर था जिसको अब तब्दील कर दिया गया है वो 2005-06 का था। तो 2005-06 के साल में पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जितनी अशिया प्रोड्यूस हुई थी, गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी एक वो एस्टिमेटेड वैल्यू ले लेते हैं तो वो आपकी इकॉनमी का साइज बन जाता है। फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू है 100 रुपया। एक तो उसके ऊपर जब वो फिर ग्रोथ होती है, आप हर साल बताते हैं जी हमारी 2-3% ग्रोथ हुई। दूसरा फिर आप बताते हैं जी कि आपके मुल्क के ऊपर कर्जा है उसका आपकी इकॉनमी के साइज के मुताबिक वो इतने फीसद है। जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो आपकी इकॉनमी के साइज के मुताबिक इतने फीसद। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड बेंच मार्क्स होते हैं। फिर आप मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि आप मिडिल इनकम कंट्री हो, लोअर मिडिल इनकम कंट्री हो, आपकी स्टैंडिंग क्या है। दूसरा जो इसका पर्पस होता है रीबेसिंग का, जैसे अभी हुकूमत ने बेस ईयर 2005-06 से चेंज करके 2015-16 कर दिया, तो इस 10 साल के अरसा के दौरान हर जो इकॉनमी होती है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस और ट्रेड्स होते हैं जो नए आ रहे होते हैं। जैसे इस पिछले कोई आपके 15 साल के अरसा में ख़ास तौर पर जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ हुई है। आपके मुल्क के अंदर एक कल्चर आया, चेन्स आई हैं बहुत सारे ब्रांड्स की, ये पहले नहीं होती थी। तो वो जो चीज़ें जब आप इकोनॉमी को एस्टिमेट करते हैं वो आपके सिस्टम से, आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बाहर थी, उसको आप अंदर ले आते हैं। तो जब आप उसको अंदर लेके आते हैं तो आपकी इकोनॉमी का साइज अगर इतना है तो बढ़कर इतना हो जाता है। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म हो जाती हैं तो उसको आप उसमें से डिलीट कर देते हैं। तो ये रीबेसिंग ऑफ द इकोनॉमी। लेट्स होप के जो हमारे नाजरीन है उनको ये बात समझ आ गई होगी। अब ये जो रीबेसिंग हमने की है पूरी दुनिया में, आपने कहा कि ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो हर 5 साल के बाद वो रीबेसिंग करते हैं, जो ज़रा तरक्की पजीर ममालिक हैं वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब ये जो रीबेसिंग की है इसकी बुनियाद पर जो आदाद शुमार हैं वो मैं कहूँगा बड़े माउथ वाटरिंग है। मसलन पाकिस्तान की जो मईशत का साइज़ है जो तकरीबन ये गवर्नमेंट थी 280-290 अरब डॉलर के पास था, अब वो 347 अरब डॉलर हो गया है। और इवन के जो मईशत पिछले साल 5.37%, अब वो अगर नई जो बेस के साथ करें तो वो 5.6% हो गई है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। एटलीस्ट कागजों में तो लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्त तरक्की करे। तो ये कैसे है? वो जैसे मैंने पहले कहा रीबेसिंग के अपने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं।
تاکہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کیا یا اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اس جو تاثر ہے اس کو زائل کیا جا سکے. ناظرین, ری بیسنگ کرنا ایک اچھی چیز ہے, جیسے ابھی میں نے ایکسپلین کیا کہ آپ کی جو اکنامک اسٹرکچرز ہیں اور جو باقی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں آپ اس کو انکارپوریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ جو ری بیسنگ ہوئی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی تقریباً 5 یا 6 دفعہ یہ ری بیسنگ ہو چکی ہے, اور اس کا جو باقاعدہ آغاز ہوا تھا یہ ہوا تھا ہمارا 1952 میں, جب ہم نے 1949 کے نمبرز کے اوپر اپنی اکانومی کے ایک بیسک اس کا جو بیس ایئر لیا تھا, بنیادی سال لیا تھا. دوسری ری بیسنگ ہوئی تھی 1962-63 میں, وہ 1959 اور 60 کے نمبرز تھے. اسی طرح پھر کافی عرصہ کے بعد, کچھ 24 سال کے گیپ کے بعد 1987 میں دوبارہ ہم نے ری بیسنگ کی پاکستان نے. 1987 کے بعد پھر یہ ری بیسنگ ہوتی ہے 2003 میں, اور پھر 2003 کے بعد یہ ری بیسنگ ہوئی تھی 2013 میں. اور پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ جو اب ری بیسنگ کی ہے یہ انہوں نے کیا تقریباً 9 سال بعد. اس کے زیادہ تر جو سینسز اور سرویز ہوتے ہیں, کیونکہ جب ری بیسنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے یہ صرف ایک ڈیسک جاب نہیں ہوتی, اس کے لیے آپ کو بہت سارے جا کے فیلڈ میں سرویز اور سینسز کرنا پڑتے ہیں. تو یہ سارے سروے اور سینسز پچھلے کوئی 4-5 سال کے عرصہ میں ہوئے, مطلب یہ کہ اس میں زیادہ تر سرویز اور سینسز پی ایم ایل این کے ٹائم پہ ہوئے تھے. تو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ بالکل ہوتے ہیں اکانومی کے اوپر. اگر کسی چیز کا نیچرلی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور بغیر کوئی فگر فجنگ کیے ہو رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے. میں خود اس چیز کی سپورٹ میں ہوں, کیونکہ سم ٹائمز فیل گڈ فیکٹر بھی اگر آ جاتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہوتا. اس میں جو بنیادی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیس ایئر تھا جب چینج ہوا 2015-16 میں, تو جو ٹوٹل ویلیو تھی پاکستان کی اکانومی کی, اس کے اندر جو گوڈز اور سروسز پروڈیوس ہوتی تھی وہ ری بیسنگ سے پہلے تھی کوئی 27,402 ارب روپیہ. تو اس میں تقریباً 3,106 ارب روپے کا اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کا سائز 2015-16 میں پھر بڑھ کر ہو گیا 30,508 ارب روپے. تو جو منسٹری آف پلاننگ کے انڈر یہ ایک نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو اس ری بیسنگ ایکسرسائز کی اپروول دیتی ہے, اور پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس یہ سارے سرویز اور سینسز کرتا ہے. تو ان کے خیال میں یہ جو ری بیسنگ کی ایکسرسائز کی وجہ سے پہلے پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ انڈر سٹیٹڈ تھی بائی 11.3%. تو اب اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اس کے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو حکومت نے ایک بینیفٹ لیا وہ یہ کہ جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھی وہ پاکستان کی جو ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز تھیں وہ تقریباً 100% پاکستان کی اکانومی کے سائز کے برابر ہو گئی تھی. تو یہ ری بیسنگ کے بعد جو ٹوٹل پاکستان کی ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ کم ہو کر 86% ہو گئی ہیں. کوئی 14 percentage point آف دا جی ڈی پی اس میں کمی آئی ہے. جو حکومتی قرضہ ہے جو کہ پہلے تقریباً 86% کے قریب تھا, یہ بھی کم ہو کر تقریباً 71.8% ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا حکومت کو یہاں سے پولیٹیکل مائلیج ملے گا. شاید آج سے کچھ سال 2 سال بعد لوگ یہ بات بھول جائیں کہ جی پاکستان میں کوئی ری بیسنگ کی ایکسرسائز ہوئی تھی, لیکن لوگوں کو یہ شاید یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی تو اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اتنا انہوں نے کم کر دیا تھا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو کمی آ رہی ہے یہ نوشنل ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو ٹوٹل جو پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز تھیں یہ نمبر تھا کوئی 47,800 ارب روپیہ جون 2021 میں. یہ ابھی بھی جون 2021 میں اتنا ہی نمبر ہے. ان قریب یہ 50,000 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کو ایکسیڈ کر جائے گا. تو میرا خیال اس کا کسی کو کوئی بینیفٹ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کمپیریٹو پرپسز کے لیے اگر نمبر استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا شہباز, یہ تو آپ نے جو پازیٹیو باتیں آپ بتا رہے ہیں, لیکن اس کے اندر اگین دیکھیں جیسے جو انہوں نے نظر ثانی شدہ اعداد و شمار بتائے ہیں تو اس سے پچھلے سال جو معیشت گرو کی ہے وہ تقریباً 5.6%, اور یہ گزشتہ 14 سال میں پاکستان میں سب سے ہائیسٹ گروتھ ہے. لیکن اب اگین اس کے اندر ظاہر آپ نے بات کی کہ ایک فیل گڈ فیکٹر ہے, پولیٹیکل مائلیج گورنمنٹس لیتی ہیں. پی ایم ایل این تو ابھی بھی آگے ہے. اگر جو ان کا آخری سال تھا 2017-18 تو اس ری بیسنگ کے بعد آج بھی جو ہماری معیشت کا سائز ہے وہ $10 بلین کم ہے. 2017-18 میں $357 بلین تھا پاکستان کی معیشت کا سائز, اور آپ کی معیشت گرو کر رہی تھی 6.1%. تو اس کو پھر حکومت کیسے کاؤنٹر کرے گی, کیونکہ ان کا بیانیہ تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت معیشت تباہ کر کے گئی. دیکھیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے وہ ری بیسنگ سے پہلے 5.5 یا 5.6% تھا, حکومت نے وہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ اسی حکومت نے وہ نمبر ریوائز کیا تھا, اور وہ 6.1% کا نمبر بھی اسی حکومت نے دیا ہے. میرا خیال اس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہی. جس چیز کے اوپر وہ پوائنٹ سکورنگ کریں کہ جی ہمارے دور میں, اب جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے آج کہ ہمارے دور میں ترقی کی شرح 5.6% ہو گئی ہے, جس
کی وجہ سے مزید نوکریاں پیدا ہوئی ہیں. یہ اگر آپ اکنامک سینس میں بات کریں تو بات پرائم منسٹر کی ٹھیک ہے. اگر 1% آپ کی اکانومی گرو کرے تو غالباً یہ ایک تخمینہ ہے رف سا کچھ 4 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ابھی بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, ہم 6.1% سے نیچے ہیں. جو پر کیپٹا انکم ہے, فی کس آمدن, چونکہ اکانومی کا سائز بڑا ہو گیا تو فی کس آمدن جو پی ایم ایل این کے ٹائم پہ تھی وہ $1768 فی کس تھی, جو ابھی بھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ اب 1666 ہے, لیکن جو ان کا پہلا نمبر تھا $1542 اس سے بہتر ہے. تو پی ایم ایل این کے مقابلے میں خراب ہے. اسی طرح جو ایک اور نمبر ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا, یہ امپورٹنٹ. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کی پہلے بہت پٹی ہوئی تھی, اب یہ اور پٹ جائے گی. اب یہ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ ہو گئی ہے 8.5% جو ایف پی آر کی ہے, اور جو ٹوٹل ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ صرف رہ گئی ہے آپ کی 9.5%. تو کل پلاننگ کمیشن میں اپنے ایک دوست کو کہہ رہا تھا بھائی یہ کام کرو, اب چونکہ ورلڈ بینک کا سارا فوکس آ جانا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے اوپر, تو میں نے مذاق میں اس کو کہا ایک کنسلٹنسی تم لے لو, ایک میں لے لیتا ہوں, کہ تاکہ اب یہ ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی. تو یہ کچھ اس کے پلس اینڈ مائنسز ہوتے ہیں. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے ہم ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پاکستان کی اکانومی کا جو اسٹرکچر ہے اس میں بھی کافی بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں. جو 2015-16 کی بیس ہے, اب اس میں بنیادی سال تبدیل ہونے کے بعد زراعت کا جو شعبہ ہے اس کا جو شیئر ہے یہ بڑھ کر اب تقریباً ہو گیا ہے 24%. پہلے یہ تھا 23%, اور اس میں جو تھوڑا سا چینج ہے, جو بڑی فصلیں ہیں اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کم ہو گیا ہے, جو چھوٹی فصلیں ہیں اس کا کنٹریبیوشن بڑھ گیا ہے. لائف سٹاک کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑھ گیا کافی. ابھی بھی حکومت نے لائف سٹاک کا جو نمبر لیا ہے وہ سروے کی بیس پہ لیا ہے, ایک ایسٹیمیٹ کیا, اس کے لیے ایک سینسس ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں کیا. اگر حکومت سینسس کر لیتی تو لائف سٹاک کا نمبر اور بڑھ جاتا, اور زراعت کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ مزید بہتر ہو جاتی. انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس کا جو کنٹریبیوشن تھا جی ڈی پی میں 15-16 میں یہ تقریباً 21% تھا, یہ کم ہو کے 19.5% رہ گیا. یہ ایک پریشانی کی بات ہے. لگ ایسے رہا کہ پاکستان کے اندر ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, خاص طور پر جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف کرنے کے لیے ایک اہم موقع ہے. خدمات کا جو شعبہ ہے اس کے اندر جو زیادہ تر تبدیلی ہے وہ یہاں پہ آئی ہے. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے 3100 ارب روپے کا جو پاکستان کی اکانومی کی ویلیو میں اضافہ ہوا, اس میں تقریباً 1900 ارب روپیہ صرف خدمات کا شعبہ جو سروسز سیکٹر ہے. یاد رہے کہ جو سروسز کا شعبہ ہے اس میں نوکریاں کم پیدا ہوتی ہیں. آپ بینکنگ سیکٹر بھی سارے اس میں فال کرتا ہے. اب تو ہر چیز وہاں پہ آپ کو ٹیلر نہیں ملتے, وہاں پہ ٹیلر مشین مل جاتی ہیں, ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے. اس کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں یہ مزید بڑھ کر 56.6% ہو گیا ہے. تو کامران یہ کچھ بنیادی خط و خال تھے جو میں نے بتایا, لیکن آپ نے تھوڑا سا میرے خیال میں کے اوپر بات کرنی ہے. فیل گڈ فیکٹر کی آپ نے بات کی ہے نا, تو پاکستان کی معیشت اب جو اس کا حجم چینج ہوا ہے تو وہ دنیا میں 35ویں نمبر پہ آ گئی ہے, اور ڈنمارک سے ہم اب تھوڑا پیچھے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سال ڈنمارک کو کراس کر جائیں گے. تو فیل گڈ فیکٹر کی بات کی تو میں نے کہا یہ بھی ذکر کرتا چلوں. دوسرا جو ایک اور اس کے اندر نقطہ عام ہے کہ پچھلے سال اگر ہم نے اتنی زبردست ترقی کی ہے تو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کا کیا قصور تھا, ان کو پھر آپ نے کیوں جانے دیا؟ لگتا ہے کہ آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دیکھیں یہ تو بری بات, ان کو واپس لائیں. اچھا, اب دوسرا ایک تو آپ نے یہ اعداد و شمار بتا دیے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ روزگار میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فی کس آمدن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک تو اعداد و شمار ہیں یہ, اور دوسرا اوور آل اگر آپ جائزہ لیں میڈیا کی جنہیں بات کر لیتے ہیں ان 2-3 سالوں کے اندر, مجھے نہیں لگتا کہ ایون میڈیا کے اندر جو میڈیا ورکرز ہیں ہمارے, یہ کیمرہ مین ہیں بہت سارے, اور ہم خود بھی, کہ ان کی تنخواہوں میں کہیں اضافہ ہوا ہے, بلکہ کٹس لگے ہیں. اور ایون کہ جن کی نوکریاں گئی ہیں ان کو دوبارہ نوکریاں نہیں ملی. تو یہ جو وزیر اعظم کا دعویٰ کہ روزگار لوگوں میں اضافہ ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کدھر اضافہ ہوا ہے. فی کس آمدن کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی اضافہ نہیں ہوا. اور جو مہنگائی جو ایک جو پیمانہ ہے جس سے لوگ جانچتے ہیں کہ معیشت ہماری ترقی کر رہی ہے نہیں کر رہی, مثلا 2-4 آئٹمز ہیں بڑے بڑے جب یہ گورنمنٹ نہیں آئی تھی 2018 میں. مثلا آٹے کی قیمت تھی اس وقت 39 روپے فی کلو, جو آج کے ریٹ ہیں وہ 77 یعنی کہ 77 روپے فی کلو اسلام آباد میں یہ بک رہا ہے. چینی جو ہے وہ 54 روپے فی کلو تھی, آج یہ 91 روپے فی کلو ہے, ایک دفعہ تو 150 تک بھی یہ گئی. دال ماش جو ہے وہ 150 روپے فی کلو تھی, آج یہ 285 روپے کلو ہے. گھی جو ہے جو 184 روپے کلو تھا 2018 میں, آج یہ 400 روپے کلو ہے. تو جو عام آدمی کا پیمانہ ہے وہ تو ماپنے کا معیشت کو یہ ہے. اعداد و شمار کچھ اور بتا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان جوائن کریں گے تو ان کے سامنے یہ تمام معاملات رکھیں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کیا اسکائپ پر ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے.
ڈی جی ڈیٹ رہے ہیں اور اس وقت جو گورنمنٹ کا ایک اکنامک ایڈوائزری گروپ ہے اس کے ممبر بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کا کیا رد عمل ہے کہ یہ جو ہم نے ری بیسنگ کی ہے معیشت کے حوالے سے, جو سال چینج کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ اور اگر اس کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اب معیشت جو ہے, جو اس کا سائز ہے ٹوٹل, وہ تو ہم ڈنمارک سے بس تھوڑا پیچھے ہیں, لیکن ڈنمارک کے ادروائز حالات دیکھیں اور پاکستان کے عام عوام کے حالات دیکھیں تو بڑا آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے. تو اس کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ اعداد و شمار تو بڑے زبردست نظر آ رہے ہیں ری بیسنگ کے بعد. دیکھیں, ری بیسنگ جو ہے ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. کہیں پر یہ 5 سال میں کرتے ہیں, کہیں پر یہ 10 سال کے بعد ہوتا ہے. 5 سال والے وہ ملک ہیں جن کے پاس صلاحیت, ان کے اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ 5 سال کے بعد چینج کرتے ہیں. جن کے پاس کم ہوتے ہیں جیسے ڈیولپنگ کنٹریز تو وہ 10 سال پہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ 2005-6 میں ہوا تھا. اب اس کے بعد 10 سال کے بعد یہ 2015-16 کا یہ بیس ہے. 2005-6 والا جو تھا وہ 2007-8 میں ریلیز ہوا تھا. یہ 2015-16 کا تھا. اس کو بہت پہلے ریلیز ہونا چاہتے. میرے نزدیک یہ تھا کہ یہ پچھلے سال ہی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اس وقت حکومت کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہے کیا, تو زیادہ ٹائم لیا انہوں نے. لیکن ابھی پچھلے ایک میٹنگ میں بھی میں نے فائنانس منسٹر سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو جو ری بیسنگ ہوئی ایکسرسائز ہے اس کو آپ ریلیز کریں اس میں, اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ سائز آف دا جی ڈی پی تو پتہ چلے نا کہ پاکستان میں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. لیکن میرا ابھی ہے کہ ابھی بھی یہ چونکہ 2015-16 کا بیس ہے, ہم 2021-22 میں آ گئے ہیں. 6 سال یہ آلریڈی پرانا ہو چکا ہے, تو بہت ساری چیزیں اب اور بھی آ گئی ہوں گی جو اس بیس میں شامل نہیں ہے. تو ہمیں, میری تو یہ ہوگی کہ 5 سے 6 سال میں ہمیں دوبارہ یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے. دیکھیں, میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہم تقریباً $500 بلین کی اکانومی ہے ہم اس وقت, لیکن our problem is that we have failed to measure our own progress. ہم بنگلہ دیش کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو میں اس سب بھی لوگوں سے کہتا تھا کہ یار دیکھو, بنگلہ دیش ہم سے آگے نہیں نکلا ہے ان ٹرمز آف our per capita income. ہماری جو ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے جو پروگرس ہے, جی ڈی پی جو ہے, اس کو ہم پراپر میجر نہیں کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو کور نہیں ہو رہی ہیں اس کے اندر میں. 2015-16 میں کوشش کی گئی ہے, لیکن اس کو میرا اپنا خیال ہے کہ 10 سال انتظار کرنے کے بجائے 5ویں-6 سال دوبارہ اس پہ کام شروع کر دینا چاہیے. جہاں تک آپ نے ڈنمارک کا ذکر کیا کہ ہم اس سے تھوڑا ہی کام. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایک انٹرنیشنل ایک پریکٹس ہے, بیسٹ پریکٹس ہے, اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہمیں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ نمبر پچھلے سال ہی ریلیز ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت نے تھوڑی سی جلد بازی سے کام لیا ہے؟ کیونکہ زراعت کے شعبے میں جو اس کا سب سیکٹر لائف سٹاک کا, اس کا تو نیا سینسس کیا ہی نہیں ہے, اور وہ بس ایک نمبر انہوں نے ایسٹیمیٹڈ دے دیا ہے. تو یہ جو جلدی کی گئی, اور جس کا آپ نے بھی ریفر کیا, آپ نے بھی وزیر خزانہ صاحب کو کہا کہ اس کو آپ ریلیز کریں, تو کیا اس کا کہیں مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بے تحاشا بڑھ گیا ہے, اب وہ نوشنلی وہ نیچے آ گیا ہے, تو کیا یہ وہ بینیفٹ لینے کے لیے اس کو ریلیز کیا گیا بغیر لائف سٹاک کے سروے کیے ہوئے, یا واقعی اب اس کا ٹائم آ گیا تھا ریلیز کرنے کا؟ دیکھیں, یہ اتنے زمانے سے 2015-16 کے بیس پہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں, سروے ہوئے ہیں, بے انتہا سروے ہوئے ہیں, بے انتہا اس کی میٹنگ ہو چکی ہے. ایک چیز جب فائنل ہو کے ایک پروڈکٹ آپ کے پاس رکھا ہوا تو آپ اس کو کیوں نہیں ریلیز کر رہے ہیں؟ کر دینا چاہیے تھا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ تو لاسٹ ایئر ہی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلیں, بیٹر لیٹ دین نیور, یہ ہو گیا ہے. تو اس میں آپ کو ایک یہ ہے کہ آپ دنیا میں آپ کو مار پڑ رہی ہوتی تھی کہ یار کیا 300-350 یا $300 پر کیپیٹا کنٹری والے ملک ہیں, یہ 300 بلین والے ملک ہیں. اب اس میں کوئی بہتری آئی ہے, اس میں اب ہم 3 سے زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, آپ یقین کریں کہ اگر آپ ہم صحیح طریقے سے میجرمنٹ کریں, جو کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ابھی نہیں ہے, تو یہ وی آر ناٹ لیس دین $500 بلین اکانومی. اور یہ اگر پرچیزنگ پاور پیرٹی کے طور پر یہ بہت بڑا فگر دے رہے ہیں کہ ہم $500 بلین کی اکانومی ہے, اور ایک طرف آپ کرٹیکل بھی ہیں خاص کر کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو دور رہا, اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل جو ہماری معیشت کا حجم ہے شاید $500 بلین ہے. اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا. تو یہ کمال کیا ہے؟ کیا یہ کچھ اسٹرکچرل ریفارمز کی وجہ سے ہماری معیشت کا حجم بڑا ہے,
یا یہ میتھڈولوجی کا کمال ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا, بہت سی چیزیں اس میں شامل نہیں تھیں, اب کی ہیں تو ٹرو پکچر ہمارے سامنے آئی ہے؟ دیکھیں اس میں اسٹرکچرل ریفارم تو اتنے زیادہ پاکستان میں تو ہوئے نہیں ہے, نہ ہماری اکانومی اتنی بہتری طریقے سے بڑھی ہے. صرف یہ ہوا تھا کہ بہت چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی تھی ہماری معیشت میں, ہم اس کو میجر نہیں کر پا رہے تھے, تو وہ سسٹم سے باہر رہتا تھا. تو اس لیے آپ دیکھتے تھے کہ جو رجسٹرڈ اکانومی ہے اس کی سائز کم ہوتی تھی, جو نان رجسٹرڈ ہے وہ بڑھ رہی ہوتی تھی, کیونکہ وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے لیکن ہمارے سسٹم کا حصہ نہیں تھا. اب وہ چونکہ سسٹم میں آیا ہے تو سائز بڑھ گئی ہے. تو اس لیے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی بڑھا ہے یہ بہت اچھا ہوا کہ 2005-6 سے بیس کو اپڈیٹ کر کے ہم 2015-16 پہ لائے, تو ایک ریزنیبل سائز آف دی اکانومی نظر آ رہی ہے. لیکن ابھی بھی اس میں بہت گنجائش ہے, جیسے میں نے کہا کہ 5 سے 6 سال کے بعد ہمیں دوبارہ کرنی چاہیے یہ ایکسرسائز. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ شہباز آپ سے پوچھیں, جو عام آدمی ہے وہ تو یہ جاننا چاہے گا, اس کا پیمانہ تو بالکل برعکس ہوتا ہے اس کے. یہ جو آپ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ بڑی زبردست ظاہر ہے کہ یہ فگرز ہیں, لیکن وہ ریفلیکشن ہمیں کیوں نظر نہیں آتی آن گراؤنڈ؟ آج وزیر اعظم نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ جو پچھلے سال 5.37% ہماری معیشت گرو کی, اس کی وجہ سے روزگار میں اور فی کس آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. کیا واقعی اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ تھوڑا سا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پچھلے سال کی جو جی ڈی پی جو تھی 0.5% نیگیٹو تھا, وہ اور نیچے چلا گیا ہے, یعنی کہ وہ 1% نیگیٹو ہو گیا ہے. تو ایک اور نیچے گئے ہوئے بیس سے جب آپ اس سال کی جی ڈی پی کو میجر کریں گے تو ریٹ آف انکریز جو ہے وہ بڑا آپ کو نظر آئے گا. تو یہ اس طریقے سے آپ کو بڑا نظر آ رہا ہے. 5.4% جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہمارا بیس بہت نیچے چلا گیا تھا, ہم ایک بہت نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے ہیں. تو اس کا اگر آپ نے بہترین طریقہ اس کو میجر کرنا ہے تو آپ دیکھیں 2 سال کے ایوریج لے لیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم 5.4% ہے, 1% نیگیٹو ہے, تو یہ تقریباً 4.4% ہے, اور 2 سے ڈیوائڈ کر دیں 2 سال کو تو یہ 2.2% ہے. تو 2.2% اتنی ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے. اسی سب پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, ہم ابھی بھی آن این ایوریج وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں 2 سال میں, اور جس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر بے روزگاری بھی ہو رہی ہے اور جو لوگوں کو ہے وہ نوکریاں کے مواقع ان کے لیے کم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو چیز میں نے کل اس کے ورکنگ پیپر میں دیکھی کہ جو آپ کی نیٹ پرائمری انکم ہے اس میں 16% کمی ہوئی ہے. اگر آپ کی نظر سے یہ نمبر گزرا ہو, یہ ایک تو تھوڑا سا کائنڈلی ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ یہ نیٹ پرائمری انکم ہے, یہ ہے کیا چیز, اور اگر اس میں 16% کمی ہوئی ہے تو اس کے نتائج کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں پیچھے؟ دیکھو میں نے ابھی تک اس کو ٹھیک سے دیکھا نہیں ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نیٹ پرائمری انکم جو ہے کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے, مجھے نہیں پتا ہے اس کا, اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹس نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, نیٹ پرائمری انکم چلے وہ آپ ہم چاہیں گے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہو تو آپ تھوڑا سا ہمارے لیے ایکسپلین کر دیں. بٹ اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے پاکستان کا صنعتی شعبہ, اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ مزید کم ہو گیا ہے, کوئی 19.5% کے قریب آ گیا ہے. تو ہم نے تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو اور اس کی خاص طور پر جو سیکنڈ فیز ہے, فیز 2 آف دا سی پیک, اس کو کہا جی پاکستان میں صنعتی ایک ریولوشن آئے گا. اور یہ بات پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ہمارے پلاننگ کے منسٹر, جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں, سی پیک افیئرز کے منسٹر ہیں, بارہا یہ کہہ رہے ہیں. جبکہ آپ کے جو لیٹسٹ نمبر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ صنعتی شعبے کا ویسے حجم میں اس کا اکانومی میں سائز کم ہو گیا ہے. تو کیا واقعی پاکستان کے اندر ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو یہ کتنی خطرناک ہے؟ نہیں, میرے تو خیال ہے کہ اگر آپ شیئر آف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا شیئر اگر جی ڈی پی میں دیکھیں تو یہ گر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں, ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. اور یہ پروسیس شروع ہوا ہے 1988 سے. اگر کسی کو شک ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, میں وہ گراف بھیج دوں گا آپ کے پبلک کے لیے سہولت کے لیے. میں نے وہ گراف بھی بنایا ہوا ہے, اور یہ لنک ہے آئی ایم ایف کے پروگرام سے. The moment we have gone to the IMF program, اس پروگرام میں آپ کو اتنے زیادہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ یور انڈسٹریز بیکم نان کمپیٹیٹو. تو اس لیے ہماری انڈسٹریز کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ سلو ہوتی چلی گئی ہے. جس 4 سال میں 2004 سے 2008 میں ہم آئی ایم ایف میں نہیں تھے تو یہ پھر اوپر کی طرف چلا گیا تھا. وہ آپ کو گراف میں وہ بلپ نظر آئے گا اس کے شیئر کا بڑھنے کا. اور پھر
8 کے بعد سے جو ہم IMF کے پروگرام میں ہے یہ مسلسل اس میں سے یہ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے اس کا. تو یہ انڈسٹریلائزیشن تو نہیں ہو رہی ہے, ڈی انڈسٹریلائزیشن ضرور ہو رہی ہے, اور اس کا مین کاز جو ہے وہ IMF کا پروگرام اور اس کی کنڈیشنز ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے IMF کے پروگرام اور کنڈیشنز کی بات کی, اور آپ پہلے بھی یہ بات کرتے رہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں شرح سود بھی بڑھانی پڑی, ہمارے ہاں مہنگائی میں اضافہ ہوا. یہاں پر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو شرح سود یا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہوا ہے, کیونکہ جو مارکیٹ پرائس ہے اکانومی کی اس میں اس وجہ سے اضافہ ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے جو آن پیپر اینڈ تھیوریٹیکلی جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. عام آدمی کو بے شک نقصان ہوا ہو, گورنمنٹ کے لیے فیل گڈ فیکٹر ہے یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں یہ دنیا میں ہے, بہت سارے ملکوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹ ٹو GDP ریشو کو امپروو کرنا ہے تو انفلیٹ کر دیں اپنی اکانومی کو, آپ کا ڈینومینیٹر بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ کے سارے انڈیکیٹر جو ہے بہتر ہو جائیں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت نے یہ کانشیس پالیسی کے تحت یہ کام کیا ہے. سائز آف دا GDP ضرور بڑھی ہے, وہ اس لیے بڑھی ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ایکٹیویٹیز نہیں تھی, آؤٹ آف دی سسٹم تھا, اس کو ہم ود ان دی سسٹم میں لائے ہیں, تو وہ سائز بڑھی ہے. جہاں تک قطع کلامی ہو رہی ہے, ایک آپ سے آخری سوال جلدی سے پوچھنا ہے. پیر والے دن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نئی مانیٹری پالیسی اناؤنس کرنے جا رہا ہے. آپ کائنڈلی بتا سکتے ہیں ویری کوئکلی کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, شرح سود میں اضافہ ہوگا, کمی ہوگی, جبکہ ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے 12.3% ہے. دیکھیں پھر میں یہی کہوں گا کہ ہم جیسے ملک میں انفلیشن کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر آپ نہیں کر سکتے کم, بلکہ آپ انفلیشن کو پروموٹ کریں گے. 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھائیں گے, 1.3% انفلیشن بڑھے گا. یہ ٹیکسٹ بک باتیں ویسٹرن کنٹریز کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے. اگر کال کیا ہے, انکریز ہوتا دیکھ رہے ہیں یا ان چینج رہے گا؟ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر بڑھتا ہے تو یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا, اس حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر یہ یہیں پر رہتا ہے تو ڈیمیج کم ہوگا, اگر کم کیا جائے تو بہتری ہوگی. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیا فیصلہ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. گورنمنٹ آج کل ظاہر ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کا بڑا حوالہ دیتی ہے, کووڈ کا ہو یا دوسرے معاملات ہوں, کہ کس طریقے سے پاکستان بہتر پرفارم کر رہا ہے. مہنگائی کے حوالے سے کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے فگرز ہیں, یعنی کہ اکانومسٹ کی جو اعداد و شمار ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب تو ویسے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے سستا ترین ملک ہے ابھی بھی, لیکن جو اکانومسٹ کے ہی اپنے اعداد و شمار ہیں, پاکستان اس وقت جو مختلف ممالک کی فہرست ہے اس میں تیسرے نمبر پر ہے, جس میں مہنگائی سب سے زیادہ ہے. پہلے پہ ارجنٹینا ہے جہاں پہ مہنگائی کی شرح 51% ہے, دوسرے نمبر پہ ترکی ہے 36% ہے وہاں پہ, اور تیسرے نمبر پر پاکستان ہے جہاں پر 12.3% مہنگائی کی شرح, اور اس کے بعد چلی ہے جس کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً 10.1% ہے. باقی جو تمام ممالک ہیں ان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد افغانستان کی بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے ہفتے ایک ایپیکس کمیٹی ہے جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں, جس میں تمام اہم وزراء شامل ہیں. یہ افغانستان کے اوپر بنائی گئی ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی اس مشکل صورتحال میں کس طریقے سے مدد کی جائے. گزشتہ جمعے کو جو میٹنگ ہوئی وہ تیسرا اس کا اجلاس تھا, اور اس اجلاس کے بعد جو بیان سامنے آیا PM آفس کی طرف سے, وہاں پر جہاں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پہ جو ایک انسانی ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے افغانستان کی حکومت کی مدد کی جائے. دوسرا, وزیراعظم عمران خان نے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایسی حکمت عملی بنائی جائے جہاں افغانستان کے اندر جو سکلڈ مین پاور ہے, یعنی کہ ہنرمند لوگ ہیں, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو, فائنینسنگ, اکاؤنٹنگ اور میڈیکل کا شعبہ, کہ وہاں پر ایسی مین پاور بھیجی جائے تاکہ جو گورننس کے جو ایشوز ہیں, اکنامک مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, ان کو وہاں پر حل کیا جائے. لیکن شہباز, اس کے اندر خبر یہ ہے کہ ہم نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کو یہ آفر کی تھی, لیکن افغانستان اور طالبان کی حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ کوئی اچھا نہیں ہے. دو کہ پولائٹلی انہوں نے شکریہ ادا کیا وزیر اعظم عمران خان کا, جو ان کے ڈپٹی انفارمیشن منسٹر ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, بہت شکریہ آپ کی اس آفر کا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگ موجود ہیں
جو ان کی معیشت کو بھی اور ان کا جو گورننس کا نظام ہے اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو ہماری جو نیک نیتی ہے اور ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کی کسی طریقے سے مدد کریں, لیکن افغانستان کو وہ قابل قبول نہیں ہے. کامران, یہ جو چینج آ رہا ہے نا پالیسی میں پاکستان اور افغانستان کا, یہ مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو اسکلڈ لیبر فورس ہے اس کی کمی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بیان ہے یہ آؤٹ آف بلو نہیں آیا. وزیر خزانہ شوکت سلیم صاحب یہ بات 2 دفعہ کہہ چکے ہیں, خاص طور پر 15 اگست کے بعد, کہ افغانستان میں اسکلڈ لوگوں کی بہت کمی ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اسکلڈ لوگوں کو بھیجا جائے. اور اس کے اوپر مثلا انٹرنیشنل میڈیا نے سٹوری بھی کی تھی, پاکستان کے اندر بھی وہ چیز رپورٹ ہوئی تھی. ایون کہ جو ہماری کچھ پرائیویٹ ڈسکشنز ہوئی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں ان کی جو سینٹرل بینک ہے افغانستان کا, اس کے زیادہ تر لوگ انکلوڈنگ اٹس گورنر وہ سب ملک چھوڑ کے جا چکے تھے. تو اگر آج وہاں پہ سارا وہ نظام ان کا ٹھیک بھی ہو جائے تو نوٹ پرنٹ کرنے کے لیے, افغانی کرنسی پرنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں ہے. تو اسکلڈ لیبر فورس کی تو کمی ہے. ان کا حکومت کا سیاسی بیان, حالانکہ ان کے جو فارمر پریزیڈنٹ ہے ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, اسکلڈ لوگ افغانستان میں ہے. تو پھر یہ آپ بینگ اے فارن پالیسی ایکسپرٹ, آپ کے خیال میں ایسا کیا چینج ہوا ہے کہ افغانستان جو ہے پاکستان کی طرف سے جو پازیٹیو جیسچرز ہیں اس کو بار بار ڈینائی کر رہا ہے؟ اور اس میں ایک اور جو بڑی مذاقہ خیز بات ہے, ایسا نہیں کہ پاکستان کے آلریڈی وہاں پہ لوگ موجود نہیں ہیں. اس ماہ کے شروع میں ہی پاکستان نے اپنی ایک انجینئرز کی اور جو ٹیکنیشنز ہیں وہ وہاں پر بھیجے, خاص کر کے میڈیکل کے شعبے میں وہاں پر ان کی مدد کی جائے. تو ایک طرف افغانستان کی حکومت یہ بیان دے رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان اس طرح کے لوگ وہاں پہ بھیج بھی رہا ہے جو ان کی وہاں پہ مدد کر رہا ہے. جو اس کے اندر میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, شاید کچھ ڈومیسٹک معاملات بھی ہیں. افغان جو گورنمنٹ ہے طالبان کی, وہ نہیں چاہتی, ان پر الزام لگتا ہے کہ شاید ہم پاکستان کی پراکسی ہیں. تو اس طرح کے جب جیسچرز آتے ہیں تو ڈومیسٹکلی ان پر سم ٹائم دباؤ آتا ہے کہ دیکھیں جی آپ پاکستان کے کتنے قریب ہیں. تو شاید اس ڈومیسٹک پریشر کو کیٹر کرنے کے لیے بعض دفعہ جو افغان جو گورنمنٹ ہے اس طرح کے بیانات دیتی ہے. اور دوسرا میرے خیال میں اس بیان کو تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ بھی کیا گیا ہے. تاثر یہ دیا گیا کہ شاید جو افغان جو گورنمنٹ ہے, طالبان ہیں, وہ بالکل انکمپیٹنٹ ہیں, ان سے کچھ ہو نہیں رہا اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت یہ آفر کر رہی ہے. حالانکہ بالکل ایسا نہیں تھا, اس کو مس ریڈ کیا گیا. اور دوسرا میرے خیال میں جو بات ہے نا کہ افغان طالبان کہ ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, یہ بھی ان کا بیان بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی انہوں نے ٹیک اوور کیا اسی کے ایک ہفتے کے اندر 1,20,000 افراد, جس میں زیادہ تر لوگ سکلڈ وہاں پہ لوگ تھے, ڈاکٹرز تھے, انجینئرز تھے, آئی ٹی ایکسپرٹس تھے, وہ تو افغانستان چھوڑ کے چلے گئے. لیکن کامران, افغانستان کی آبادی کتنی ہے؟ کروڑوں میں ہے نا. افغانستان کی آبادی کوئی لگ بھگ 4 کروڑ کے قریب ہے. تو اگر اس میں سے 1 لاکھ بندہ چلا بھی گیا تو فرق نہیں. لیکن سکلڈ اگر آپ دیکھیں نا, وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ دیکھیں, وہاں پر جو باقی انڈیکیٹرز ان کے دیکھیں, رورل زیادہ پاپولیشن ہے. کیونکہ جو سب سے بڑا, میری بھی جو پاکستانی حکام سے وہاں پہ بات ہوئی کہ وہاں پہ جو بینکنگ جو چینل ہے نا وہ ٹوٹل کولیپس کر چکا ہے. مثلا ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ افغانستان کو اس لیے پرابلم پیش آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں, 9.5 جو $9.5 بلین کے جو ایسٹس فریز کیے ہیں, اگر وہ ان کے حوالے کر دیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن افغانستان کے اندر بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کو $9.5 بلین دے بھی دیں تو افغان طالبان کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی اکنامک مینجمنٹ کر سکیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, نیو یارک ٹائمز میں اسی ہفتے ایک آرٹیکل چھپا کہ کیسے وہاں پر لوگوں کو ان کو وہاں پہ پرابلم پیش آ رہی ہے. کہ مثلا انہوں نے کہا کہ ایک طالبان کے جو ممبر تھے وہ 20 سال سے کوئٹہ میں ایک بیکری چلاتے تھے. تو جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو ان کو انہوں نے واپس بلایا, اور وہاں پہ اب کابل میں وہ جو ان کی افغان ٹریفک پولیس ہے اس کے وہاں پہ چیف ہیں. تو 20 سال وہ بیکری کا کام کرتے رہے, اب وہاں پہ وہ ٹریفک کا نظم و نقص سنبھال رہے ہیں. اسی طرح سے ایک مسجد کے امام تھے جن کو وہاں پر ایک جو ضلعی عدالت ہے اس کا جج بنا دیا گیا. تو پرابلمز وہاں پہ ضرور ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اگر افغان طالبان نہیں مانتے تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگین وہی بات کہ آخر افغان طالبان جو اس طرح کی ہماری جو نیک خواہشات ہیں, اس طرح کی پازیٹیو جیسچرز ہیں, اس کا پازیٹیو رسپانس کیوں نہیں دے رہے. بریک کے بعد طاہر خان ہمیں جوائن کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا اسکائپ پر طاہر خان صاحب نے, سینئر صحافی ہیں اور افغان امور کے ماہر ہیں. تو طاہر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلا سوال آپ سے یہی, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے جو متعلقہ حکام ہیں ان سے کہا کہ وہ دوست ممالک کے ساتھ مل کر ایسی حکمت عملی ترتیب دیں کہ افغانستان کے اندر جو سکلڈ مین پاور کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے.
لیکن بجائے اس کے کہ افغان طالبان اس کو ویلکم کرتے، انہوں نے اس آفر کو مسترد کر دیا. کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں اس بیان سے غلط مطلب لیا گیا ہے. اس بیان میں لکھا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ دوست ممالک فرینڈلی کنٹریز اس میں لکھا ہوا ہے ان سے، اور پھر اسیسمنٹ کا لکھا ہے، جائزہ لینے کا لکھا ہے کہ اسکلڈ پاور جو فورس ہے، لوگ ہے، ماہرین ہے، اور پھر اس میں منشن بھی کیا تھا کہ کون سے جو سیکٹرز ہے اس میں، یعنی آئی ٹی ہے، اس میں اکاؤنٹس ہے. تو اس کو غلط مطلب وہاں لیا گیا اور اس طرح سمجھا گیا، یا وہاں پر وہ جو ایک بیانیہ پاکستان کے حوالے سے ماضی سے ہے کہ پاکستان اپنے لوگ بھیجنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا یہ منفی، اور پھر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اسپیس پہ وہ جو ٹویٹر پہ ہوتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بھی، تو پھر وہ طالبان پہ ایک دباؤ پڑتا ہے. طالبان نے بھی شاید پھر اس بیان کو صحیح نہیں سمجھا یا اس کو کوشش نہیں کی سمجھنے کی، تو وہ جو سوشل میڈیا کا ایک دباؤ آ گیا، ایک پروپیگنڈا آ گیا، قطع کلامی ہوتی ہے. میں آپ سے بس ایک تصحیح چاہتا ہوں کہ بالکل سمجھ آتی ہے کہ اگر تو عام جو شہری ہے یا جو کرٹکس ہیں پاکستان کے، افغانستان کے، وہ اعتراض کریں تو اور بات ہے. ظاہر ہے کہ یہ جب ہم نے بیان دیا تو ہمارا ان کے ساتھ ایک افیشل چینل بھی تو ہے نا، جس میں ہم ظاہر ہے کہ ان کو وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد ہے. تو کیا وہ ہم نے پراپر ہوم ورک نہیں کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر ان کو بتا سکیں، جس کی وجہ سے پھر جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے ان کو یہ بیان دینا پڑا؟ کہاں پہ پرابلم ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور میرے خیال میں اسی سوال پہ جو لوگ بیانات بناتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیان میں اگر فیصلہ ایک اصولی طور پہ یہاں پاکستان میں ہوا بھی ہے تو وہ ہر چیز بیان میں آنا چاہیے کہ نہیں. بالکل ہوم ورک نہیں کیا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب طالبان وہاں گئے تھے تو پاکستانی سفیر کئی مرتبہ وزراء سے وہاں ملتے رہے ہیں. کچھ وزراء، دیکھو نا، جتنے وزراء نے پاکستان کا دورہ کیا ہے کسی ملک کا انہوں نے نہیں کیا. یہاں ان کے وزیر صحت آئے ہیں، ان کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر آئے ہیں، دیگر وزراء بھی آئے ہیں، اور مطلب ہے کہ کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ کچھ چیزیں شاید پبلکلی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے جس طرح کہا نا، پاکستان کے حوالے سے ایک منفی جو ایک تاثر ہے. پھر وہ لوگ جو افغانستان سے چلے گئے ہیں اس میں صحافی بھی ہے، اس میں سابق حکومت کے تقریباً تمام جو ان کے ساتھ لوگ تھے، کافی سارے جو کام کرتے تھے وہ چلے گئے. اب وہ ویسے بھی پاکستان کے حوالے سے پہلے بھی ان کے خاص نظریہ موقف ہوا کرتا تھا، ایک پروپیگنڈے ٹائپ، لیکن اب ان کو مزید موقع ملا کہ وہ افغانستان میں نہیں رہے. تو سب مل کر کے اب ہر پازیٹیو چیز کو بھی، مثبت چیز کو بھی، آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی امداد جب جاتی ہے، کوئی بھی امداد، خواہ گورنمنٹ کے سائٹ سے ہو یا پرائیویٹ سیکٹر سے ہو، آپ دیکھیں ان کے ٹویٹر طالبان کے بھی، آپ کو ان کا ویلکم نظر نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں ہماری بھی اسٹریٹجی اور حکمت عملی میں بالکل ہوم ورک والا معاملہ بھی بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمارا شاید اس طرح نہیں ہوتا. بس وہ ایک سوچ ہے یہاں پہ کہ بس ہم یہ کام کریں گے تو شاید اس کا مثبت، اس طرح نہیں ہوتا. مطلب حساسیت ہونی چاہیے. خان صاحب، یہ جو ایک نیریٹو کی پاکستان کے اندر ایک جنگ شروع ہوئی ہے کہ کارکردگی نہ دکھاؤ، بیان دو اور لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرو، تو میرا آپ سے بڑا ایک جنرل سا سوال ہے، جو مخلص دوست اور ممالک ہوتے ہیں کیا وہ خاموشی سے مدد کرتے ہیں یا پھر اس کا وہ پبلکلی پرچار کرتے ہیں؟ جیسے چین ہے، جب ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو ہم چین کے پاس مدد مانگنے جاتے ہیں، وہ مدد کر دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. یہاں پہ ہم نے گندم دی نہیں ہوتی، اس کا اعلان پہلے کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی جس طریقے سے اب چلائی جا رہی ہے، یہ اس کا قصور ہے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی کی بات سنتے نہیں ہیں؟ سب کا قصور ہے. فورن پالیسی کا بھی قصور ہے، اور آپ دیکھیں دنیا میں کون سا وزیر خارجہ ہے، چھوٹے ممالک بھی دیکھیں کہ ان کے وزیر خارجہ روزانہ بیان دیتے ہیں، سیاسی امور پہ بھی دیتے ہیں اور فورن پالیسی پہ بھی دیتے ہیں. اسلام آباد میں بھی دیتے ہیں، ملتان میں بھی دیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی بس تقریباً روزانہ کوئی نہ کوئی بیان ٹویٹر پہ. یہ غلط فہمیاں پیدا کی، اور یہ جو پاکستان میں ایک ابھی ایک غلط روایت مطلب ہے کہ وہ پڑھنا نہیں، کاغذ سے نہیں پڑھنا، اس کو شرم سمجھا جاتا ہے. دنیا میں سب لوگ، آپ نے OIC کانفرنس دیکھی، تقریباً تمام جو ڈیلیگیٹ باہر سے آئے تھے وہ پڑھ رہے تھے، کیونکہ ایک پالیسی ہوتی ہے. یہاں پر احتیاط نہیں ہوتی بیانات میں. بعض اوقات بیانات میں ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک بہت کمپیٹنٹ بندہ ہو، ان کو جغرافیہ کا بھی پتہ ہو، ان کو حساس چیزوں کو، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پشتونوں کا قبیلہ ہے، بالکل نہیں ہے.
بالکل بھی نہیں ہے. یا جرمنی اور جاپان کے سرحد ملتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ملتے. تو لہٰذا بیانات میں احتیاط. بعض اوقات آپ کی مثبت چیز جو ہے، مثبت چیز جس سے توقعات ہوتی ہے پاکستان میں بھی، عوام کی بھی، اور اس طرح آپ نے صحیح کہا، یہاں پر عوام پوچھتے ہیں، میڈیا پوچھتی ہے کہ اتنا پاکستان نے کیا افغانستان کے لیے، اور طالبان بھی ہمارے مخالف ہیں. ماضی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ باڑ جو ہٹائی ہے، لیکن طالبان نے 3 جگہوں سے ہٹائی اور بڑے دڑکے سے ہٹائی، بڑے خوش تھے اس پہ، اور تو ویڈیو خود کر کے پھر انہوں نے پوسٹ بھی کر دی تھی. تو لہٰذا ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ احتیاط نہیں کرتے اور بیانات ویسے غیر ذمہ دارانہ دیتے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. طاہر صاحب، وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے، پاکستان کی حکمت عملی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو افغان طالبان کا یہ کہنا کہ افغانستان کے اندر تعلیم یافتہ لوگوں کی اور ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں ہے، آپ افغانستان آتے جاتے رہتے ہیں، یہ ان کا بیان حقیقت کے کتنا قریب ہے؟ یہ بالکل قریب نہیں ہے. بالکل وہاں بے روزگار لوگ ہوں گے، وہاں پر لوگ ہوں گے، اور حق بھی ویسے افغانوں کا ہے کہ اگر وہاں پر ضروریات ہے. لیکن اب میں ابھی یہ دسمبر میں گیا، میں سے 3 دفعہ گیا. دسمبر میں جب گیا، میں 2 مرتبہ فارن آفس وہاں گیا کہ وہاں سے وہ غیر ملکی صحافیوں کے لیے وہ ایک کارڈ بناتے. پہلے انفارمیشن بناتی تھی، وہاں بھی خالی ہوتا تھا، وزارت خالی ہوتی تھی. یہاں جہاں پر ہم اب گئے اور 2 دن گئے مسلسل، آپ یقین کہ وہیں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور خالی ہوتے ہیں. آپ وزارت تو وہاں سے لوگ گئے ہیں، جو نہیں گئے ہیں وہ کہ تنخواہ نہیں ملتی تو ہم کیوں جائیں. تو وہاں مشکل ہے، بالکل ہے، اور ضرورت ہر ملک کو ہوتی ہے، پاکستان کو بھی ہوتی ہے، ماہرین کی دنیا کو بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں آپ کی بات یہ درست ہے کہ وہ ویسے وہ چونکہ دباؤ میں آ گئے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ وہ دباؤ. لیکن طالبان افغان کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ اگر وہ باڑ بھی ہٹائے تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جو باڑ کے خلاف پرانے بھی لوگ تھے، یا یہ والا بیان سے بھی وہ مطمئن نہیں کر سکتے لوگ. تو میرے خیال میں افغان حکومت کو بھی، طالبان کو بھی اپنے لوگوں کی جو توجہ مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں، نہ کہ ہر چیز میں وہ جواب بھی دے دے اور ہر چیز کی مخالفت کرے. طاہر صاحب، آپ نے باڑ کا ذکر کیا، بالکل آخر میں آپ سے پوچھوں گا، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں باوجود اس کے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے حملوں میں تیزی آئی ہے، کیا ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوشش ہو رہی ہے کہ مذاکرات کو بحال کیا جائے دونوں فریقوں کے درمیان؟ افغان طالبان ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی کامنٹ؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی، اب چھوڑا ہے پاکستان پہ اور ٹی ٹی پی پہ، کالعدم ٹی ٹی پی پہ. میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ مداخلت کریں گے. انہوں نے ایک کلیئر پالیسی ہے. افغان طالبان جب میں کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بس وہ کر دیا جتنا ان کا ہو سکتا ہے. وہ میرے خیال میں نہ تو ان پہ دباؤ ڈالیں گے، نہ ان کو ان کے وہ منع کریں گے. تو لہٰذا ایک حساس مسئلہ ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ میرے خیال میں ان کی ایک ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی ان کو مانتی ہے، طالبان افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر مانتی ہے، لیکن ان کی ایک ان کی روایت بھی رہی ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. حالانکہ افغان طالبان کا یہ وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہے دوحہ ایگریمنٹ میں کہ وہ سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. لیکن اگر کوئی پاکستان میں یہ توقع کرے کہ ان کو خلاف ایکشن لیں گے، ان کو ان کے حوالے کریں گے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ پاکستان اور ٹی ٹی پی کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ریوائیو کرتے ہیں مذاکرات کو، پھر آگے بڑھتے ہیں. شکریہ طاہر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام دی ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.